अब्बा की वफ़ात के बाद हम बेटों ने सारी जायदाद आपस में तकसीम कर ली और माँ को ओल्ड होम छोड़ दिया क्योंकि वो बीमार थीं और कोई बेटा उन्हें रखने को तैयार न था। कुछ अरसे बाद बड़ा भाई माँ से मिलने गया तो वो वहाँ मौजूद न थीं। बस एक खत मिला जो अब्बा ने मरने से पहले माँ को दिया था। भाई ने वो खत खोलकर पढ़ा तो पागलों की तरह रोने लगा और नंगे पांव घर की तरफ भागा ताकि भाइयों को बता सके कि जिस औरत को हम माँ समझकर ओल्ड होम छोड़ आए थे वो तो शहर के पौश इलाके में 3 कनाल पर मुहित वो शानदार 3 मंजिला बंगला अपनी मिसाल आप था, जिसके माथे पर संगे मरमर की तख्ती पर रहीम विला लिखा हुआ था। और ये घर देखने वालों की आंखों को हैरान कर देने वाली खूबसूरती रखता था, मगर इसकी दीवारों के पीछे अब वो सुकून बाकी नहीं रहा था जो कभी इस घर का खासा हुआ करता था, क्योंकि इस घर का सुतून यानी सेठ रहीम इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और पीछे रह गई थी उनकी बेवा बानो बेगम और 3 जवान बेटे अदील, राहील और नबील, जो अब अपनी अपनी जिंदगियों और बीवियों के साथ इस घर में मुकीम थे। बानो बेगम ने सारी जिंदगी अपने इन तीनों बेटों को अपनी आंखों की ठंडक बनाकर रखा था और उनकी परवरिश में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो एक ऐसी माँ थीं जिन्होंने ममता के लफ्ज़ को नए मायने दिए थे। उनका दिन अपने बेटों के चेहरों से शुरू होता और रात उनकी सलामती की दुआओं पर ख़त्म होती थी। सेठ रहीम के इंतकाल को अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि घर की फिजा बदलने लगी थी। वो कारोबार जो सेठ रहीम ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था अब बेटों के हाथ में था, मगर शायद वो तजुर्बा और वो बरकत बाप के साथ ही चली गई थी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से फैक्ट्री में मुसलसल नुकसान हो रहा था और मार्केट में उनका नाम डूब रहा था, जिसकी वजह से तीनों भाई परेशान रहने लगे थे। अदील जो सबसे बड़ा था, उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उसकी बीवी साइमा घर की बड़ी बहू होने के नाते अपना हुक्म चलाना चाहती थी। राहील की बीवी नादिया और सबसे छोटे नबील की बीवी सना भी अब इस मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम से उकता चुकी थीं। बानो बेगम अपने कमरे में ज़्यादातर वक्त मुसल्ले पर गुजारतीं और अपने मरहूम शौहर को याद करतीं या फिर अपने बेटों की राह तकतीं कि वो कब काम से वापस आएंगे और वो उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाएंगी। मगर अब वो महसूस कर रही थीं कि घर का माहौल बदल रहा है। पहले जब बेटे घर आते तो सबसे पहले माँ के कमरे में जाते, मगर अब वो सीधा अपने अपने पोर्शन में चले जाते और ये बात बानो बेगम के दिल में एक अनजाने खौफ की तरह बैठती जा रही थी। लेकिन वो खामोश रहीं क्योंकि वो अपने बेटों से दीवानों की तरह मोहब्बत करती थीं और नहीं चाहती थीं कि उनकी वजह से घर में कोई बदमज़गी पैदा हो। इधर कारोबार में घाटा बढ़ता जा रहा था और तीनों भाइयों के दरमियान भी तल्खियां बढ़ रही थीं। एक रात खाने की मेज़ पर जब पूरा खानदान जमा था तो खामोशी का राज था, सिर्फ चम्मचों की आवाज़ आ रही थी कि अचानक साइमा ने बात शुरू की और कहा, अदील सुनिए, मुझे लगता है कि हमें घर के अखराजात कम करने होंगे, क्योंकि फैक्ट्री के हालात तो आपके सामने हैं और इस घर का मेंटेनेंस भी बहुत महंगा पड़ रहा है। इस पर नादिया ने फ़ौरन लुक्मा दिया कि हाँ भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और वैसे भी हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें अलग कमरे चाहिए और इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रही, हर वक्त कोई ना कोई इधर उधर घूमता रहता है। उनका इशारा साफ बानो बेगम की तरफ था, जो सर झुकाए खामोशी से खाना खा रही थी। बानो बेगम ने निवाला वहीं रोक दिया और हैरत से अपनी बहुओं को देखा, जिन्होंने आज तक उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। अदील ने बीवी को आंख दिखाई, मगर वो बाज ना आई और बोली, देखें अदील, जज्बात से घर नहीं चलते, अब अमली फैसले करने होंगे। अम्मी जान अब बूढ़ी हो चुकी हैं और बीमार भी रहती हैं, उन्हें आराम की ज़रूरत है और हम सारा दिन घर के काम और बच्चों में मसरूफ़ रहती हैं। हम उनका इस तरह ख्याल नहीं रख सकती जैसे रखना चाहिए। ये बातें बानो बेगम के दिल पर तीर की तरह लग रही थीं, मगर तीनों बेटे खामोश थे और यही खामोशी बानो बेगम के लिए सबसे बड़ी अजियत थी। वो चुपचाप उठीं और अपने कमरे में चली गईं। उस रात वो बहुत रोईं। उन्हें अपने सर के ताज रहीम की बहुत याद आई कि कैसे उन्होंने वादा किया था कि बानो, तुम देखना, मेरे बेटे तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, मगर आज वो वादा बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। अगले चंद दिनों में घर का माहौल मज़ीद ख़राब हो गया। तीनों बहुओं ने खामोश इत्तेहाद कर लिया था कि बानो बेगम को किसी न किसी तरह रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि वो समझती थीं कि बानो बेगम इस घर की हर चीज़ पर काबिज़ हैं और उनकी मौजूदगी में वो आज़ादी से जी नहीं सकती।
ایک दिन राहील ने अपनी माँ के कमरे में आकर कहा कि अम्मी, आपको पता है बिजनेस के हालात बहुत खराब हैं। हमें कुछ प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है ताकि कर्जा उतारा जा सके। बानू बेगम ने शफकत से बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, जो चाहे करो, बस घर का सुकून बर्बाद ना करो। राहील नजरें चढ़ा गया क्योंकि उसके दिल में चोर था। दरअसल तीनों भाइयों ने फैसला किया था कि वो सारी जायदाद तकसीम करेंगे और अपने अपने हिस्से अलग करेंगे। मगर इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बानो बेगम का वजूद था, क्योंकि कानूनी तौर पर और माशरती तौर पर वो उस घर की मालिकिन समझी जाती थी और बेटे माँ को घर से निकालने का बदनामा जमाना धब्बा अपने माथे पर नहीं लगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भिनावना मंसूबा बनाया, जिसकी हवा भी बानो बेगम को नहीं लगने दी गई। कारोबार का घाटा दरअसल इतना नहीं था जितना जाहिर किया जा रहा था। ये सिर्फ एक बहाना था ताकि माँ को बोझ साबित किया जा सके। बीवियां रोज रात को अपने शौहरों के कान भरती कि अम्मी जान की वजह से हमारे बच्चों की तरबियत खराब हो रही है, वो बीमार है, सारा दिन खांसती रहती हैं या फिर पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हैं, हमारा तो जीना हराम हो गया है। सुना जो सबसे छोटी थी, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अम्मी जान यहीं रहीं तो मैं अपनी मेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझसे अब उनकी खिदमत नहीं होती। हालांकि बानो बेगम अपने सारे काम खुद करती थीं और कभी किसी बहू से पानी का गिलास तक नहीं मांगा था, मगर नफरत की ईंट ने सबको अंधा कर दिया था। आखिरकार वो मनहूस दिन भी करीब आ गया जब बेटों ने अपनी माँ से बात करने का फैसला किया। ये शाम का वक्त था। बानो बेगम अपने कमरे की खिड़की से बाहर लॉन में देख रही थी, जहां खिज़ां के पत्ते बिखरे हुए थे, जो शायद उनकी अपनी जिंदगी की अक्कासी कर रहे थे, कि तभी तीनों बेटे कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी संजीदगी और मसनूई हमदर्दी थी। अदील ने बात शुरू की और कहा, अम्मी जान, हम आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं। बानो बेगम ने मुस्कुराकर उन्हें बैठने का इशारा किया और कहा, हाँ मेरे बच्चों, कहो क्या बात है। नबील और राहील ने नजरें झुका लीं, मगर अदील नजर उठाकर बोला, अम्मी, आप जानती हैं कि हम तीनों भाई सुबह काम के लिए निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं। कारोबार की टेंशन अलग है और घर में आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। साइमा, नादिया और सुना भी बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में इस कदर उलझी हुई है कि वो आपकी दवा दारू और आराम का वैसा ख्याल नहीं रख पा रही जैसा आपका हक है। हम नहीं चाहते कि आपको इस उम्र में कोई तकलीफ हो। बानो बेगम का दिल ढक से रह गया। बात कहाँ जा रही है? मगर उन्होंने खुद को संभाला और कांपती हुई आवाज में पूछा, तो तुम क्या चाहते हो बेटा? अदील ने बात को घुमाते हुए कहा, अम्मी, हमने सोचा है कि कुछ अरसे के लिए आपको एक बहुत अच्छे सेंटर में शिफ्ट कर दें, जिसे लोग ओल्ड होम कहते हैं, मगर वो दरअसल एक 5 स्टार होटल जैसी जगह है। वहाँ पर हर वक्त डॉक्टर्स और नर्सें मौजूद होती हैं। आपकी उम्र की बहुत सी ख़वातीन वहाँ होंगी जिनके साथ आपका दिल लगा रहेगा। हम रोज़ आपसे मिलने आया करेंगे और जैसे ही हमारे माली हालात और घर के मसाइल ठीक होंगे, हम आपको वापस ले आएंगे। ये सिर्फ चंद महीनों की बात है अम्मी, प्लीज़ आप हमारी मजबूरी समझें। बानो बेगम ने खाली नज़रों से अपने उन तीनों बेटों को देखा, जिन्हें उन्होंने अपनी रातों की नींदें हराम करके पाला था, जिनके लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी और जिन्हें कभी कांटा भी चुभता तो उनकी जान निकल जाती। आज वही बेटे उन्हें घर से निकालने के लिए कितनी खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। उनके अंदर कुछ टूट गया था, जीने की वो आखिरी ख्वाहिश जो औलाद से वाबस्ता होती है। बानो बेगम के पास 2 रास्ते थे, या तो वो चीखती चिल्लाती और बेटों को उनका फ़र्ज़ याद दिलाती, या फिर अपनी ममता की लाज रखते हुए उनकी खुशी की खातिर खामोशी से अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि वो माँ थीं और माँ कभी अपनी औलाद को परेशान नहीं देख सकती, चाहे उसके लिए उसे अपना कलेजा ही क्यों ना निकालना पड़े। बानो बेगम ने गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को पलकों के पीछे रोका और इंतहाई धीमी आवाज में कहा,
اگر میری خوشی اور میرا سکون تمہیں اسی میں نظر آتا ہے تو مجھے منظور ہے، میں وہیں چلی جاؤں گی، بس تم لوگ خوش رہو۔ تینوں بھائیوں کے چہروں پر ایک دم سے سکون اور اطمینان آ گیا، جیسے ان کے سر سے کوئی باری بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ یہ بھول گئے کہ وہ بوجھ نہیں بلکہ وہ چھت ہٹا رہے ہیں جو انہیں زمانے کی دھوپ سے بچائے ہوئے تھی۔ راہیل نے جلدی سے کہا، شکریہ امی، آپ بہت اچھی ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم کل ہی آپ کو وہاں چھوڑائیں گے اور سب بہترین انتظام کریں گے۔ بیٹے کمرے سے چلے گئے مگر بانو بیگم وہیں بیٹھی رہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی فلم چلنے لگی، جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے اور ان سے لپٹ کر سوتے تھے، جب عدیل کو بخار ہوتا تھا تو وہ ساری رات جاگتی رہتی تھی، جب نبیل نے پہلی بار چلنا سیکھا تھا تو وہ کتنی خوش ہوئی تھی۔ آج وہ سب یادیں ان کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بانو بیگم پیکنگ کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کے ساتھ سیٹھ رحیم کی تصویر اور کچھ پرانی یادگار چیزیں رکھ لیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اب شاید وہ اس گھر میں کبھی واپس نہیں آ سکیں گی۔ یہ گھر جس کی ایک ایک اینٹ انہوں نے اپنی محبت سے جوڑی تھی، اب ان کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ اگلی صبح گھر میں عجیب سی افراتفری تھی۔ بہوئیں بظاہر اداس بننے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی خوشی بانو بیگم سے چھپی نہیں تھی۔ گاڑی تیار تھی، عدیل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور باقی دونوں بھائی پچھلی سیٹ پر۔ بانو بیگم نے آخری بار اپنے گھر کی طرف دیکھا، اس برآمدے کو دیکھا جہاں بیٹھ کر وہ اپنے شوہر کے ساتھ چائے پیا کرتی تھیں، اس باغ کو دیکھا جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا تھا، اور پھر نام آنکھوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ سفر خاموشی سے کٹا، کسی نے بات کرنے کی ہمت نہ کی، شاید ضمیر کی ہلکی سی خلش انہیں بولنے سے روک رہی تھی۔ شہر سے دور ایک پرسکون جگہ لیکن اجنبی سی عمارت کے ساتھ گاڑی رکی، جس پر پرسکون اولڈ ہوم لکھا تھا۔ یہ نام ہی کتنا طنزیہ تھا کہ اپنوں سے دور کیسا سکون۔ وہاں کے انچارج نے کاغذی کارروائی مکمل کی۔ بانو بیگم نے خاموشی سے ہر کاغذ پر انگوٹھا لگایا، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتی تھیں۔ انچارج نے انہیں ان کا کمرہ دکھایا جو صاف ستھرا تھا، مگر اس میں وہ اپنائیت نہیں تھی جو ان کے اپنے گھر کے در و دیوار میں تھی۔ تینوں بیٹے انہیں وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو بانو بیگم نے عدیل کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے ہونٹ کپ کپائے، وہ شاید کہنا چاہتی تھیں کہ مجھے مت چھوڑ کر جاؤ، مجھے اس تنہائی سے ڈر لگتا ہے، مگر انہوں نے صرف اتنا کہا، اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنا اور لڑنا مت، مل جل کر رہنا۔ عدیل نے جلدی سے ہاتھ چھڑایا اور کہا، جی امی، آپ فکر نہ کریں، ہم آتے رہیں گے۔ پھر وہ تینوں پلٹ کر تیز قدموں سے باہر نکل گئے، جیسے وہاں سے بھاگنا چاہتے ہوں۔ بانو بیگم دروازے پر کھڑی انہیں تب تک دیکھتی رہیں جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ پھر وہ وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ جو انہوں نے کل سے روک رکھا تھا، وہ آج مکمل طور پر یتیم اور لاوارث ہو گئی تھیں، حالانکہ ان کے 3 جوان بیٹے زندہ تھے۔ اولڈ ہیم میں دن اور راتیں کسی عذاب کی طرح گزرنے لگیں۔ یہاں بہت سی اور مائیں بھی تھیں جن کی کہانیاں بانو بیگم سے ملتی جلتی تھیں۔ سب کی آنکھوں میں انتظار تھا، سب دروازے کی طرف دیکھتی رہتیں کہ شاید کوئی آئے۔ بانو بیگم بھی شروع کے دنوں میں روز صبح نہا دھو کر تیار ہوتیں اور گیٹ کے پاس جا کر بیٹھ جاتیں کہ شاید آج عدیل آئے گا، شاید آج راہیل یا نبیل اپنی ماں کو لینے آئیں گے، مگر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، کوئی نہیں آیا۔ شروع میں 1-2 فون آئے، مگر پھر وہ بھی بند ہو گئے۔ بہوؤں نے بیٹوں کو یقین دلا دیا کہ امی وہاں خوش ہیں اور یہاں گھر کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، اب انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں بانو بیگم کے جاتے ہی جیسے جشن کا سما تھا۔ تینوں بھائیوں نے فوراً جائیداد کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا۔ گھر کے 3 حصے کر دیے گئے، بیچ میں دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ وہ بڑا لاؤنج جہاں سب اکٹھے بیٹھتے تھے اب تقسیم ہو چکا تھا۔ فیکٹری کے بھی حصے کر دیے گئے، مگر قدرت خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور مکافات عمل کا چکر چلنا شروع ہو چکا تھا۔ تقسیم کے بعد برکت بالکل ختم ہو گئی۔ بھائیوں میں کاروباری رنجشیں شروع ہو گئیں۔ جو کل تک ایک ٹیبل پر کھاتے تھے اب ایک دوسرے کے حریف بن گئے تھے۔
سائمہ، نادیہ اور ثنا بھی اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ گھر کا سکون جو بانو بیگم کی وجہ سے قائم تھا، مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ مگر ان سب کو ابھی تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کاروباری اتار چڑھاؤ ہے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ بانو بیگم اب بستر سے لگ چکی تھیں۔ ان کی صحت تیزی سے گر رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، بس اندر کا غم انہیں کھا رہا ہے۔ وہ اب باتیں بھی نہیں کرتی تھیں، بس خاموش لیٹی رہتیں۔ دوسری طرف عدیل کو اچانک ایک قانونی پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے لیے اسے اپنی ماں کے دستخط کی شدید ضرورت تھی۔ وکیل نے بتایا کہ ایک پرانی پراپرٹی کے کاغذات میں کچھ مسئلہ ہے، جو بانو بیگم کے دستخط کے بغیر حل نہیں ہو سکتا، ورنہ بھاری نقصان ہوگا۔ عدیل نے سوچا کہ چلو اسی بہانے ماں سے بھی ملاؤں گا اور کام بھی ہو جائے گا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا اور اکیلا ہی اولڈ ہوم کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ سوچ رہا تھا کہ ماں کو کیا منہ دکھائے گا، مگر اس کی خود غرضی اس پر حاوی تھی۔ اس نے سوچا کہ کچھ پھل اور مٹھائی لے جاتا ہوں، امی خوش ہو جائیں گی۔ جب وہ اولڈ ہوم پہنچا تو وہاں کی فضا میں عجیب سوگواری تھی۔ وہ ریسیپشن پر گیا اور اپنی ماں کا پوچھا۔ انچارج نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا، آپ 6 مہینے بعد آئے ہیں؟ عدیل نے شرم محسوس کرتے ہوئے کہا، میں کام میں بہت مصروف تھا، مجھے بانو بیگم کے کمرے میں جانا ہے۔ انچارج نے گہری سانس لی اور کہا کہ کمرہ نمبر 12، لیکن اب وہاں۔ وہ اس کی بات سنے بغیر ہی تیزی سے چل دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایک انجانا خوف اسے گھیر رہا تھا۔ جب وہ کمرے کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرہ خالی تھا، بستر پر صاف چادر بچھی تھی اور اس پر ایک سفید لفافہ اور بانو بیگم کی تصویر رکھی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ عدیل کے حلق میں کانٹے ہی چبھنے لگے۔ اس نے پلٹ کر نرس کو آواز دی تو ایک بوڑھی آیا وہاں آئی اور اس نے عدیل کو پہچان لیا اور غصے اور دکھ سے عدیل کو دیکھتے ہوئے بولی، تم اب آئے ہو جب وہ جا چکی؟ عدیل پر جیسے بجلی گر پڑی۔ اس نے لڑکھڑاتی آواز سے پوچھا، کیا مطلب؟ امی کہاں ہے؟ آیا نے بستر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ تو کب کی تم لوگوں کا انتظار کر کر کے تھک گئی تھیں۔ انہوں نے یہ جگہ چھوڑ دی ہے، مگر جانے سے پہلے انہوں نے یہ خط اور تصویر تمہارے لیے چھوڑی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا عدیل آئے گا تو اسے دینا۔ عدیل نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا۔ یہ وہی خط تھا جو اس کے باپ سیٹھ رحیم نے مرنے سے پہلے لکھا تھا اور بانو بیگم کو دے کر کہا تھا کہ یہ وقت آنے پر بیٹوں کو دینا۔ یہ خط بانو بیگم نے سینے سے لگا کر رکھا تھا اور اب یہ عدیل کے ہاتھ پہ تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں اس کی زندگی کا سب سے خوفناک سچ لکھا ہے، وہ سچ جو اس کے وجود کی دھجیاں اڑا دے گا۔ عدیل وہیں بستر کے کنارے بیٹھ گیا اور اس نے لفافہ کھولا۔ اس کے ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ خط کی پہلی لائن پڑھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جان نکلتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ خط کے الفاظ پڑھتا گیا، اس کا رنگ زرد ہوتا گیا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں اڈیلا جا رہا تھا۔ پورا خط پڑھنے کے بعد بھی اس میں یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کاغذ سے نظریں ہٹا سکے، کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس نے سر اٹھایا تو دنیا اسے نگل لے گی۔ وہ ساکت ہو چکا تھا، بالکل پتھر کی بت کی طرح، جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس کے دماغ میں سناٹا چھا گیا تھا اور ارد گرد کی آوازیں مدھم پڑ گئیں۔ اسے نرس کی آواز آ رہی تھی، نہ ہی باہر سے گزرتی گاڑیوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ بس وہ تحریر اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ الفاظ کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ راز جو سالوں سے ان کے گھر کی بنیادوں میں دفن تھا، آج ایک دھماکے کی طرح باہر آ چکا تھا، اور عدیل جو خود کو اس خاندان کا وارث اور سربراہ سمجھتا تھا، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کافی دیر تک اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھی اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گی۔ ندامت، شرمندگی اور خوف کی ایک ملی جلی کیفیت نے اسے جکڑ رکھا تھا۔
وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ساری زندگی اتنے بڑے دھوکے میں رہے، اور جس ہستی کو ہم نے اپنے پیروں کی دھول سمجھا وہی دراصل ہماری زندگی کی محافظ تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا چہرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا، وہ جھریوں والا چہرہ جسے اس نے آخری بار اولڈ ہوم چھوڑتے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کتنی بے بسی تھی، اور آج دل کی آنکھوں میں اس سے کہیں زیادہ بے بسی تھی۔ اچانک اسے ایک جھٹکا سا لگا، جیسے کسی نے اسے نیند سے بیدار کیا ہو۔ اسے یاد آیا کہ اس کے 2 بھائی راہیل اور نبیل ابھی تک اسی غفلت کی نیند سو رہے تھے جس سے وہ ابھی بیدار ہوا تھا، اور یہ بھیانک سچ صرف اس تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے اٹھنے میں اتنی شدت تھی کہ کرسی پیچھے جا گری۔ وہاں موجود عملہ اور نرسز اسے حیرت سے دیکھنے لگے کہ ابھی تو یہ شخص رو رہا تھا اور اب اسے کیا ہو گیا، مگر عدیل کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگا، اس کے ہاتھ میں وہ خط تھا جیسے وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو۔ وہ کوریڈور میں بھاگتا ہوا پارکنگ کی طرف گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے اور وہ بار بار اپنی سینے پر ہاتھ مار رہا تھا، جیسے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ گاڑی کیسے چلا رہا ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک کا شور تھا، مگر اس کے کانوں میں صرف باپ کے لکھے ہوئے وہ الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ جلدی سے گھر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ اپنے بھائیوں کے گریبان پکڑ کر انہیں جھنجھوڑ سکے اور بتا سکے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، ہم نے اپنی ہی جنت کو جہنم میں دھکیل دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ابھی اسی وقت اڑ کر گھر پہنچ جائے، اور اس کا جنون عروج پر تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر یہ سچائی ان تک پہنچانا چاہتا تھا۔ حالانکہ ابھی اس نے وہ راز اپنے دل میں دبایا ہوا تھا اور زبان سے ادا نہیں کیا تھا، مگر اس کے اندر کا طوفان بتا رہا تھا کہ جب یہ راز کھلے گا تو رحیم ولا کی دیواریں ہل جائیں گی۔ دوسری طرف شہر کے گنجان مگر پرسکون علاقے میں ایک چھوٹا مگر انتہائی خوبصورت گھر موجود تھا، جس کے بارے میں دنیا تو کیا خود رحیم سیٹھ کے بیٹوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ اس گھر کے ایک آرام دہ کمرے میں بانو بیگم بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ایک نوجوان ملازمہ انہیں چمچ سے سوپ پلا رہی تھی۔ بانو بیگم کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکی تھیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ملازمہ بڑی محبت اور احتیاط سے انہیں کھلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ دلاسا بھی دے رہی تھی کہ بی بی جی ہمت کریں، آپ کو دوا بھی کھانی ہے۔ مگر بانو بیگم کی نظریں کھلی کھڑکی سے باہر آسمان پر ٹکی ہوئی تھیں، جہاں بادل گھیرے ڈال رہے تھے، بالکل ان کی زندگی کی طرح۔ ان کا اولڈ ہوم میں رہنے کا مقصد اب پورا ہو چکا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی امید کا آخری چراغ بھی بجھ چکا تھا۔ دراصل بانو بیگم کا اولڈ ہوم سے اس خفیہ گھر میں منتقل ہونے کا فیصلہ اچانک نہیں تھا، اور نہ ہی یہ کوئی اتفاق تھا۔ اس کے پیچھے ایک گہری چوٹ اور ٹوٹا ہوا مان تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آج صبح سویرے ہی بانو بیگم کے وکیل کا فون اولڈ ہوم کے دفتر میں آیا تھا۔ وکیل صاحب رحیم سیٹھ کے بہت پرانے اور وفادار دوست تھے، اور وہ ان تمام حالات سے واقف تھے۔ انہوں نے بانو بیگم سے بات کی اور انتہائی دکھی لہجے میں بتایا کہ بھابھی، مجھے ابھی عدیل کا فون آیا تھا، وہ مجھ سے اس پرانی پراپرٹی کے کاغذات مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس پر آپ کے دستخط کی ضرورت ہے، تو وہ آج ہی آپ کے پاس اولڈ ہوم آ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کا حال پوچھنے یا آپ کو گھر واپس لے جانے نہیں آ رہا، بلکہ اس کی وجہ صرف وہ دستخط ہیں تاکہ وہ اس پراپرٹی کو بیچ سکے۔ یہ سنتے ہی بانو بیگم کے ہاتھ سے خون چھوٹنے والا تھا۔ ان کے دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک ننھی سی امید باقی تھی کہ شاید میرے بیٹے مجھے یاد کر کے آئیں گے، شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ مجھے لینے آئیں۔ لیکن انہوں نے اولڈ ہوم کی سختیاں اور تنہائی صرف اس لیے برداشت کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ ان کی تربیت کا کوئی اثر باقی ہے یا نہیں۔ وہ آزمانا چاہتی تھیں کہ کیا خون کا رشتہ جائیداد کی حفظ پر حاوی ہو سکتا ہے، مگر وکیل کی بات نے ان کا یہ بھرم بھی توڑ دیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے بیٹوں کے دل پتھر ہو چکے ہیں اور اب وہاں ماں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ان بیٹوں کی شکل بھی نہیں دیکھیں گی جو صرف مطلب کے لیے ماں کی چوکھٹ پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے وکیل سے کہا کہ گاڑی بھجوا دیں، میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ گاڑی آنے سے پہلے انہوں نے وہ پرانا صندوق کھولا جو وہ اپنے ساتھ لائیں تھیں، اور اس میں سے وہ لفافہ نکالا جو رحیم سیٹھ نے مرتے وقت انہیں دیا تھا۔ رحیم صاحب ایک دوراندیش انسان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی اولاد میں لالچ کے جراثیم ہیں،
انہوں نے مرنے سے کچھ دن پہلے بانو بیگم سے کہا تھا کہ بانو، میں جانتا ہوں کہ تم ان لڑکوں سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہو، مگر مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد یہ تمہیں ستائیں گے۔ اگر کبھی نوبت یہاں تک آ جائے کہ یہ تمہیں گھر سے نکال دیں یا تمہاری تذلیل کریں تو تم یہ خط انہیں دے دینا اور اس گھر میں جا کر رہنا جو میں نے تمہارے نام پر خفیہ طور پر خریدا ہے۔ اس وقت بانو بیگم نے روتے ہوئے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ ایسی نوبت کبھی نہیں آئے گی اور وہ یہ راز کبھی نہیں کھولیں گی، مگر آج حالات نے انہیں مجبور کر دیا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط بستر کے سرہانے رکھا اور اپنی تسبیح اس کے اوپر رکھ دی تاکہ عدیل کی نظر فوراً اس پر پڑے۔ یہ خط ان کا انتقام نہیں تھا، بلکہ ایک آئینہ تھا جو وہ اپنے بیٹوں کو دکھانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی اب جب وہ مطلب کے لیے آئیں تو انہیں وہ سچائی ملے جو ان کی زندگیوں کو بدل دے۔ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر اولڈ ہوم چھوڑ دیا اور وکیل کی بھیجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کر اس خفیہ گھر میں آ گئی۔ یہ گھر رحیم صاحب نے بہت سال پہلے ان کے نام کر دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ اس کا ذکر کبھی بیٹوں سے نہ کیا جائے جب تک کہ پانی سر سے نہ گزر جائے۔ اب بانو بیگم اس گھر میں محفوظ تو تھیں، مگر ان کا دل ویران ہو چکا تھا۔ ملازمہ نے سوپ کا پیالہ ایک طرف رکھا اور پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ بانو بیگم نے ایک گھونٹ پانی پیا اور پھر تھکی ہوئی آواز سے پوچھا، کیا وکیل صاحب کا کوئی فون آیا؟ ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بانو بیگم جانتی تھیں کہ اب تک عدیل خط پڑھ چکا ہوگا۔ وہ تصور کر سکتی تھیں کہ اس وقت عدیل پر کیا گزری ہوگی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے ان کا دل تڑپ اٹھا کہ کاش وہ اس وقت اپنے بیٹے کے پاس ہوتی اور اسے سنبھال لیتی، مگر پھر انہیں یاد آیا کہ انہی بیٹوں نے انہیں کیسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور آنسو کے 2 قطرے ان کے گالوں پر گرے۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ مکافات عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ جس سچائی کو چھپا کر بیٹھی تھیں، اب وہ طوفان بن کر رحیم ولا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بانو بیگم کی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی کہ قدرت جب حساب لیتی ہے تو انسان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بانو بیگم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ دوبارہ کبھی ان بیٹوں کی زندگی میں شامل نہیں ہوں گی، کیونکہ عزت نفس اور ممتا کے اس مقابلے میں آج عزت نفس جیت گئی تھی۔ وہ دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھیں کہ ان کے سگے بیٹوں نے، جو اب سگے نہیں رہے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا، لیکن اب وہ مزید ذلت بھی نہیں سہنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے خود کو روپوش کر لیا تھا۔ ادھر عدیل گاڑی کو ہوا کے دوش پر اڑاتا ہوا، شہر کے ہنگاموں کو چیرتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ معوف تھا اور بس ایک ہی رٹ لگی تھی کہ کب گھر آئے گا، کب وہ اپنے بھائیوں کے سامنے وہ کاغذ لہرائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ اب ہم کیا کریں۔ اس کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو سب کچھ کھو چکے تھے۔ خط میں لکھی ہوئی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں اور ہر لفظ اس کے ذہن پر کوڑے برسا رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ جس عورت کو انہوں نے اولڈ ہوم کی خاک چھاننے کے لیے چھوڑا تھا وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اور جس جائیداد پر وہ سانپ بن کر بیٹھے تھے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہ سب وہ اپنے بھائیوں کے سامنے ہی زبان پر لانا چاہتا تھا، تاکہ ان کا بھی وہی حال ہو جو اس کا ہوا ہے۔ وہ زہر جو اس نے ابھی پیا تھا وہ اپنے بھائیوں کے حلق میں بھی انڈیلنا چاہتا تھا، تاکہ مشترکہ جرم کا بوجھ سب مل کر اٹھائیں۔ گاڑی گھر کے گیٹ پر پہنچی تو چوکیدار نے گیٹ کھولنے میں ذرا سی دیر کی، جس پر اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا اور مسلسل بجاتا رہا۔ اس کا یہ انداز بتا رہا تھا کہ آج خیر نہیں ہے۔ جیسے ہی گیٹ کھلا اس نے گاڑی اندر پھینکی اور ٹائروں کی چیخ کے ساتھ پورچ میں بریک لگائی۔ گھر کے اندر موجود سائمہ، نادیہ اور ثنا کھڑکیوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں اور حیران تھیں کہ عدیل کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو آج بہت پرسکون انداز میں گیا تھا، پھر یہ دیوانگی کیسی ہے؟ عدیل گاڑی سے نکلا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ وہ چیختا ہوا اندر داخل ہوا، سب باہر نکلو۔ اس کی آواز میں ایسی دھار تھی کہ پورا گھر دہل گیا۔ تینوں بیویاں ڈرتے ڈرتے اپنے کمروں سے نکلیں اور راحیل اور نبیل بھی گھبرا کر اپنے اپنے پورشن سے نکلے، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے یا فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آگ فیکٹری میں نہیں بلکہ ان کی زندگیوں میں لگ چکی ہے، جو سب کچھ راکھ کر دے گی۔
ادھر اس انجان مگر پرسکون گھر کے کشادہ کمرے میں بانو بیگم ابھی تک اپنے خیالات کے سمندر میں غوطہ زن تھیں۔ کھڑکی سے باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور بوندوں کی ٹپ ٹپ نے ماحول کو مزید افسردہ بنا دیا تھا۔ ملازمہ انہیں دوائی دے کر جا چکی تھیں اور وہ اب اکیلی تھیں۔ یہ تنہائی انہیں ماضی کی ان بند دریچوں کی طرف لے گئیں جنہیں انہوں نے شعوری طور پر بند کر رکھا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ دور آ گیا جب وہ جوان تھیں اور دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس تھی سوائے ایک کے، اور وہ تھی اولاد کی نعمت۔ بانو بیگم ایک بہت بڑے نواب خاندان کی اکلوتی وارث تھیں۔ دولت کی ریل پیل تھی مگر قدرت نے ان کی گود ہری نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کی پہلی شادی ایسے شخص سے ہوئی تھی جو صرف ان کی دولت کا پجاری تھا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ بانو بیگم کبھی ماں نہیں بن سکتی تو اس نے بانو کو طلاق دے دی۔ تب ان کی زندگی میں رحیم آیا۔ رحیم ان کے والد کا ایک ایماندار اور محنتی ملازم تھا جس کی اپنی زندگی بھی دکھوں سے بھری تھی۔ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی کیونکہ وہ رحیم کی غربت سے تنگ تھی اور پیچھے 3 چھوٹے بچے عدیل، راحیل اور نبیل چھوڑ گئی تھی۔ رحیم ان بچوں کو لے کر بہت پریشان تھا۔ بانو بیگم نے جب ان معصوم بچوں کو دیکھا تو ان کے اندر کی سوئی ہوئی ممتا جاگ اٹھی۔ انہیں لگا کہ قدرت نے ان کی گود بھرنے کا دوسرا راستہ نکالا ہے۔ انہوں نے سماج کی پرواہ کیے بغیر رحیم سے شادی کر لی۔ یہ فیصلہ بہت بڑا تھا کیونکہ ایک طرف کروڑوں کی مالکن اور دوسری طرف ایک معمولی ملازم، مگر بانو کو صرف وہ بچے چاہیے تھے۔ رحیم ایک سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس نے بانو کو عزت دی جو اسے پہلے شوہر سے کبھی نہیں ملی تھی۔ بانو بیگم نے اپنی ساری جائیداد، اپنا بینک بیلنس اور زمینیں رحیم کے حوالے کر دیں اور کہا، آج سے تم ان کی نگران ہو۔ اس پیسے سے کاروبار کرو اور ان بچوں کو ایسا بناؤ کہ انہیں کبھی احساس نہ ہو کہ ان کی سگی ماں انہیں چھوڑ گئی تھی۔ رحیم نے بانو کی دولت کو اپنی امانت سمجھا اور دن رات محنت کر کے اسے ایک بڑی کاروباری سلطنت میں بدل دیا۔ تینوں بیٹے بانو کو ہی اپنی ماں سمجھتے ہوئے بڑے ہوئے کیونکہ جب وہ اس گھر میں آئے تھے تو بہت چھوٹے تھے اور بانو نے انہیں کبھی سوتیلا ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ رات رات بھر جاگ کر ان کی تیمارداری کرتی، ان کی فرمائشیں پوری کرتی، یہاں تک کہ خود رحیم بھی کبھی کبھی حیران رہ جاتا کہ کوئی غیر عورت کسی اور کے بچوں کو اتنا پیار کیسے کر سکتی ہے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور بیٹے جوان ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں تو گھر کا نقشہ بدلنے لگا۔ رحیم ایک جہاں دیدہ شخص تھا۔ وہ خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کے بیٹے اپنی بیویوں کے اثر میں ہیں اور بیویاں بانو بیگم کی دی ہوئی آزادی اور محبت کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ رحیم جانتا تھا کہ بانو بیگم نے اپنی زندگی ان بچوں کے نام کر دی ہے، مگر ان بچوں کی آنکھوں میں وہ احترام کم ہو رہا ہے۔ رحیم کو اپنی موت کا خوف نہیں تھا، بلکہ اسے خوف اس بات کا تھا کہ اس کے جانے کے بعد بانو کا کیا ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جائیداد اور پیسہ ہی رشتوں کی بنیاد ہے۔ جس دن بانو کے ہاتھ سے یہ طاقت گئی، بیٹے اسے پوچھیں گے بھی نہیں۔ اس لیے رحیم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے شہر کے دوسرے کونے میں خاموشی سے یہ چھوٹا گھر بانو کے نام پر خریدا اور کچھ بڑی رقم ایک الگ اکاؤنٹ میں بانو کے نام منتقل کی۔ اس نے اپنے وکیل کو بلا کر ایک نئی وصیت تیار کروائی جس میں اس نے وہ تمام راز لکھ دیے جو آج تک چھپے ہوئے تھے۔ اس نے بانو سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی ان بیٹوں کو یہ نہیں جتائے گی کہ یہ سب کچھ دراصل بانو کا ہے، اور نہ ہی یہ بتائے گی کہ وہ ان کی سگی ماں نہیں ہے، تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ مگر ساتھ ہی رحیم نے بانو کو وہ خط بھی دیا تھا اور کہا تھا، بانو اگر کبھی پانی سر سے گزر جائے اور یہ تمہیں گھر سے نکال دیں تو یہ خط انہیں دے دینا۔ بانو نے روتے ہوئے وہ خط رکھ لیا تھا، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسے استعمال کرنے کی نوبت آئے گی، اور آج اس پرسکون کمرے میں بیٹھے بانو سوچ رہی تھی کہ رحیم کتنا سچا تھا۔ اس نے مر کر بھی بانو کو بے سہارا نہیں ہونے دیا۔ آج وہ جیسے چھت کے نیچے بیٹھی تھی، وہ رحیم کی محبت کا تحفہ تھا، لیکن اس کا دل خون کی آنسو رو رہا تھا، کیونکہ وہ ان بیٹوں سے محبت کرتی تھی اور ان کی جدائی کا غم کسی جائیداد یا گھر سے پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف رحیم ولا میں قیامت کا منظر تھا۔ عدیل ہانپتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور اس نے سب کو ڈرائنگ روم میں اکٹھا کر لیا۔
तीनों भाई सोफों पर बैठे थे और बीवियां हैरत से अदील की तरफ देख रही थीं, जो कमरे के वस्त पर खड़ा था और उसके हाथ में वो खत लरज रहा था। राहील ने घबराकर पूछा, भाई क्या हुआ है? आप इस तरह क्यों चीख रहे हैं? और अम्मी कहाँ है? क्या साइन हो गए? साइन? अदील ने एक जहरीली हंसी हंसी और खत को मेज पर दे मारा। तुम्हें साइन की पड़ी है। हम बर्बाद हो गए हैं रहीम, हम तबाह हो गए हैं। नबील ने आगे बढ़कर खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। नादिया और साइमा ने भी बेताबी से खत की तरफ देखा। अदील ने चीखते हुए कहा, पढ़ो सब, हमारे बाप ने हमारे लिए क्या लिखा है, और जहर उगल दिया, जो अब तक उसके सीने में आग लगा रहा था। वो औरत जिसे हमने बोझ समझकर ओल्ड होम में फेंक दिया था, वो हमारी सगी माँ नहीं थी। कमरे में जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। साइमा के मुंह से चीख निकली, क्या? अदील ने अपनी बात जारी रखी और उसकी आवाज़ में गुस्सा था। हाँ, हमारी सगी माँ तो हमें बोझ समझकर हमारी गुर्बत के डर से छोड़कर भाग गई थी। हम भिखारियों के बच्चे थे। ये बानो बेगम थी, जिन्होंने हमें गोद लिया। ये सारी दौलत, ये फैक्ट्री, ये बंगला, जिसके पोषण के लिए तुम लोग लड़ रहे थे, ये सब बानो बेगम का है। हमारी बाप का कुछ नहीं था। वो सिर्फ मुलाजिम थे बानो बेगम के, और अब्बू ने लिखा है कि कानूनी तौर पर इस जायदाद की असल वारिस सिर्फ बानो बेगम है। अगर वो चाहें तो हमें एक पल में सड़क पर ला सकती हैं, और जिस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मुझे साइन चाहिए थे, वो तो हमारे नाम है ही नहीं, वो बानो बेगम की ज़ाती मिल्कियत है। ये सुनते ही तीनों बहुओं के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वो जायदाद जिसके घमंड में वो बानो बेगम को जूती की नोक पर रखती थीं, अब शर्म से सर झुकाए खड़ी थीं। अदील ज़मीन पर बैठ गया। अब कुछ नहीं हो सकता। अब्बू ने आखिर में लिखा है कि अगर तुम लोग ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने बानो को बहुत दुख दिया है और उसे घर से निकाल दिया है। इसलिए मेरी वसीयत के मुताबिक अगर बानो घर में नहीं है तो तुम तीनों का इस जायदाद पर कोई हक नहीं। ये सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी और हम कंगाल हो चुके हैं। कमरे में मौत का सा समा हो गया। सिर्फ सना के रोने की आवाज़ आ रही थी। अब उन्हें समझ आई कि बानो बेगम क्यों खामोश रहती थीं, क्यों उन्होंने कभी जायदाद का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने ममता की खातिर अपनी मलकियत भी उनके नाम कर रखी थी, मगर जब बेटों ने ही उन्हें ठुकरा दिया तो कुदरत ने वो सब कुछ वापस छीन लिया था। ये मकाफात अमल था और बहुत भयानक था। वो जिस चीज़ पैसे की खातिर माँ को छोड़ आए थे, वही चीज़ माँ के साथ चली गई थी। अदील अचानक खड़ा हुआ। हमें अम्मी को ढूंढना होगा, हमें उनसे माफ़ी मांगनी होगी, सिर्फ वही हमें बचा सकती हैं। वो सब दीवाना बार ओल्ड होम की तरफ भागे। इंचार्ज ने सर्द लहजे में बताया कि वो जा चुकी हैं और उन्होंने सख्ती से मना किया है कि किसी को उनका नया पता ना दिया जाए। तीनों भाई वकील के पास गए, मगर वकील ने भी मिलने से इनकार कर दिया और कहा, बेगम साहिबा अब किसी से नहीं मिलना चाहती। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे अब मर चुके हैं। ये सुनकर अदील वहीं वकील के दफ्तर के बाहर मुंह के बल गिर पड़ा और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। उसे अपनी माँ की वो खामोश निगाहें याद आ रही थीं, जब वो उसे छोड़ कर जा रहे थे। उसे याद आया कि कैसे उसने माँ का हाथ झटक दिया था। आज वही हाथ उसके सर से उठ चुका था और अब वो तपती धूप में तन्हा था। जायदाद के कागजात अब रद्दी के टुकड़े बन चुके थे, क्योंकि उन पर दस्तखत करने वाले हाथ अब उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके थे। फैक्ट्री कर्जों में डूब चुकी थी और घर की बिकने की नौबत आ गई। वो बहुएं जो अलग पोर्शन मांगती थीं, अब सर छुपाने की जगह को तरस रही थी। उनकी अपनी औलाद भी ये सब देख रही थी और शायद ये सबक सीख रही थी कि बड़े वालिदैन के साथ क्या सलूक करना है। बानो बेगम अपने नए घर में पुरसुकून थी, मगर ये सुकून उदासी में लिपटा हुआ था। वो जानती थीं कि उनके बेटे अब दर बदर होंगे, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थीं, क्योंकि एक बार जब दिल का शीशा टूट जाए तो जुड़ता नहीं है। उन्होंने अपनी ममता का कर्ज चुका दिया था। उन्होंने उन लावारिस बच्चों को अपना नाम पहचान दी थी, मगर बदले में उन्हें तन्हाई मिली थी। कुदरत ने इंसाफ कर दिया था, मगर इस इंसाफ में सबका नुकसान था।
بانو بیگم نے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئیں کہ اے مالک، تیری دنیا کے رنگ عجیب ہیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے بیٹوں کو معاف تو کر دیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب ان کا واپس جانا ممکن نہیں، کیونکہ اگر وہ واپس گئیں کہ دنیا کہے گی کہ دولت نے پھر رشتوں کو خرید لیا۔ وہ اپنی عزت نفس کا سودا مزید نہیں کر سکتی تھیں۔ اس طرح رحیم ولا کی شان و شوقت اور خوشیاں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گئیں، اور یہ کہانی دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئی کہ ماں چاہے سگی ہو یا سوتیلی، وہ ماں ہوتی ہے اور اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اور جو اس جنت کو ٹھکراتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ تینوں بھائی آج بھی اس بند دروازے کو تلاش کرتے ہیں جہاں ان کی ماں رہتی ہے، مگر وہ دروازہ اب ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی سزا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔